बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अनम मंजूर हुसैन। नाज़रीन, जिस तरह मुख्तलिफ अमराज के मुख्तलिफ डॉक्टर्स होते हैं, इस तरह दिल के अमराज के भी डॉक्टर्स होते हैं जिन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। आजकल मुल्क में एक बहुत बड़ा मसला है जिससे दिल की बीमारी पाई जा रही है आजकल ज़्यादा। अंदाज़ा लगाया गया कि तकरीबन 2.5% मुल्क की आबादी का एक हिस्सा दिल की बीमारियों में मुब्तला है। कार्डियोलॉजी दिल से मुतालिक मुख्तलिफ अमराज का मुआलजा और इसका इलाज है, जबकि ये एक वसील बुनियाद तबी खसूसियत है जो दिल और शरियानों से वाबस्ता तमाम चीज़ों की सेहत और देखभाल में शामिल है। ये एक ऐसा शोबा है जिसमें तशख़ीस, इलाज, इलामात, असबाब के साथ साथ दिल की मुख्तलिफ बीमारियों और ज़ख्मों की तहकीक भी शामिल है। और आज के इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि दिल की बीमारियों की वजूहात क्या हैं, इलामात क्या हैं, क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। हमें कैसे मालूम होगा कि दिल की बीमारी है और इसका इलाज के लिए किस डॉक्टर्स के पास जाना है। इस पर आज अपना प्रोग्राम करेंगे। और आज जिन मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है हमारे पैनल में, आज तीनों डॉक्टर्स हैं जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं और कार्डियोलॉजी अस्पताल मुल्तान से इनका ताल्लुक़ है। और सबसे बड़ी बात, इन डॉक्टर से ये भी जानेंगे कि हमें तो जो डॉक्टर्स की राइटिंग समझ नहीं आती, इसके पीछे वजह क्या है और जो सिर्फ फार्मेसी के ही लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अज़हर शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और इसके बाद दूसरे हमारे मेहमान हैं डॉक्टर खालिक महमूद सनावा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। तीसरे हमारे मेहमान हैं जो कि कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर मुबशिर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैं बेसिकली साइकोलॉजिस्ट हूँ, ओके, कार्डिक साइकोलॉजिस्ट, बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की। ठीक हो गया। सबसे पहले डॉक्टर अज़हर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि हम सुनते हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर है, कार्डियोलॉजी है, तो ये क्या चीज़ है? सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं, क्योंकि तारुफ में हमने थोड़ा सा बता दी, डिटेल से ज़रा आप बताइए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच टू पीटीवी नेशनल टीम, मुझे उन्होंने इनवाइट किया और इतने अहम मौजू पे आज मुझे कुछ इज़हार ख़्याल करने का मौका दिया। जैसे आपने फरमाया कि कार्डियोलॉजी, अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ जाएँ तो शुरू में सबसे पहले हमारे यहाँ मेडिकल फिजिस्ट होते थे जो कि तमाम बीमारियों को फिजिशियन डील किया करते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर ब्रांचेस आना शुरू हो गई, कार्डियोलॉजी आई, नेफ्रोलॉजी आई, गैस्ट्रो आई, तो ज़्यादा कार्डियोलॉजी आई। यानी कि उन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि कार्डियोलॉजी को डील करेंगे उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट के बाद फिर इसकी सुपर स्पेशलिटीज़ आ गई जिसे कहते हैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, और रिफ़ाइन कर दिया। कार्डियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? एज ए होल तमाम दिल के अमराज को देखना, जिसमें हार्ट अटैक, एंजाइना, किसी को हार्ट फेलियर हो गया है, हार्ट के मसल्स कमज़ोर हो गए, वाल्व ख़राब हो गए, तमाम को पहले कार्डियोलॉजिस्ट देखा करता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब उन्हें इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी, जिसका आज डे भी है, उसके लिए हम यहाँ इकट्ठे भी हुए हैं। इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब ये है, अटैक किसी को हो गया, अब कार्डियोलॉजिस्ट सिंपल क्या करता है, उनको मेडिसिन दिया करते थे। इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट क्या करेंगे, ये ना सिर्फ मेडिसिन बल्कि ऑपरेटिव जाके उनके इंटरवेंशन में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करेंगे और देखेंगे कौन सी जो आर्टरीज़ है, शरियान है, कहाँ से बंद है, उसे कैसे खोलना है। उसे खोला भी जाता है। और उसके साथ ही साथ अक्सर अमराज जिनके दिल के वाल ख़राब हो जाते थे, पहले सिर्फ उनका बाईपास के ज़रिए ही खोला जाता था, ठीक किया जाता था। इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी की बदौलत उनको हम ट्रांसक्यूटेनियस यानी कि विदाउट ऑपरेशन उनका वाल भी इम्प्लांट करते हैं और खोल भी दिया करते हैं। तो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी है, ठीक जो कि है, एडवांस फॉर्म ऑफ कार्डियोलॉजी की है। ठीक है। डॉक्टर खालिक साहब, फिजिशियन और सर्जन ये दो अलग अलग हैं, इनका क्या काम है? एक ही हॉस्पिटल में होते हैं, जैसे हमारा कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, इन्हीं में ही दोनों बैठते हैं? जी, इसके अंदर बेसिक जो कंसेप्ट है ये वही है, जिस तरह जनरल होते हैं, हमारे सर्जन होते हैं और फिजिशियंस होते हैं। कार्डियोलॉजी के अंदर भी जैसे जैसे एडवांसेस होती गई तो इन्होंने स्पेशलिटीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी। तो उसके अंदर जो कार्डिक फिजिशियन, जो हम रूटीन में सोसाइटी में कहते हैं कि ये फिजिशियन है, हमारा काम होता है मरीज़ की डायग्नोसिस, उसकी इकोकार्डियोग्राफी करना, उसकी ईसीजी रीड करना, उसकी एंजियोग्राफी करना, या उसको स्टंट डालने की ज़रूरत है तो वो स्टंट डाल देते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके अंदर एंजियोग्राफी करने के बाद एंजियोप्लास्टी की या स्टंट डालना जिसको कहते हैं उसकी गुंजाइश नहीं होती, उसको सर्जन के पास भेज दिया जाता है, जिसके अंदर वो बाईपास ऑपरेशन करते हैं सर्जन्स। और दूसरा ये है कि पैदाइशी दिल के वाल्व्स या दिल के सुराख हैं, उनकी सर्जरी करनी होती है, जो ओपन हार्ट सर्जरीज करते हैं। अब कुछ क्लोज भी आ गई हैं तो उसके अंदर वो करते हैं। बेसिकली ये इनका फ़र्क है फिजिशियंस और कार्डियक सर्जन्स का। ठीक है। डॉक्टर मुबशिर साहब, नफ्सियात हमारा आजकल बड़ा मसला है कि नफ्सियाती मरीज़ हम कह देते हैं किसी को बड़ी आसानी से कि ये नफ्सियाती मरीज़ है। क्या वजूहत होती हैं और फिर कार्डियोलॉजी से इसका क्या ताल्लुक़ है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि नफ्सियात जैसे कि बताया गया और लोग के लिए आजकल ये टर्म भी कहा जाता है फ़लाँ बंदे को नफ्सियाती मसला हो गया ये चीज़। एक तो सबसे पहले ये है कि लोगों को हमारी जो कम्युनिटी है ना, इसमें एक बड़ा है कि हम लोगों को ब्लेम करना बड़े जल्दी शुरू कर देते हैं। जब भी किसी को थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम है हम उसको कर देते हैं कि ये साइको होगी। एक तो ये कम्युनिटी को एक मैसेज मैं देना चाहूँगा कि खुदारा हर बंदे के अंदर थोड़े बहुत इश्यूज़ होते हैं, तो आप उसको फौरी तौर पे उसके ऊपर ब्लेम करना नहीं शुरू कर दें, उसके ऊपर निक नेम रख के इस तरह की चीज़ें ना करें। इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे ब्रेन के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। आजकल करंटली चिल्ड्रंस को हम देख रहे हैं, उसमें बच्चों में आजकल जो नफ्सियाती मसाइल आ रहे हैं उसमें एक वजह सबसे ये है कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो बच्चों को थोड़ा बहुत बच्चे ने गलती कर दी या कुछ उसके कोई मार्क्स कम आ गए जैसे कि ये तो है ही नहीं कम्मा, तो ये जो ब्लेम गेम है ना इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरे नंबर पे जो साइकोलॉजी और कार्डियोलॉजी का क्या लिंक्स है, बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिनको जो है ना कार्डिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जो एमरजेंसी में आ रहे होते हैं, हमारी कार्डिक एमरजेंसी देख कार्डियोलॉजिस्ट भी देख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जिनके सिम्टम्स तो कार्डिक सिम्टम्स लग रहे होते हैं, लेकिन जब उसके फिजिशियन देखता है तो उसके अंदर वो कार्डिक अलामात नहीं होती, कार्डिक प्रॉब्लम नहीं होता, तो उनका होता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं एंग्जाइटी और उसको कहते हैं पैनिक अटैक्स। वो किसी भी परेशानी की सूरत में आपकी छाती के ऊपर दबाव होगा, आपको पसीने आने शुरू हो जाएंगे, इस तरह की आपकी कंडीशंस होनी शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे ये है कि कार्डियोलॉजिस्ट उसको फिर रेफ़र कर देते हैं हमारे पास, तो वहाँ पे फिर हम उनकी काउंसलिंग और थेरेपीज़ की तरफ हम जाते हैं, ट्रीटमेंट की तरफ। सर इसका मतलब है कि हर मरीज़ जिसकी छाती पर दबाव है, इसका मतलब है कि वो दिल का मरीज़ नहीं है, उसको अदर प्रॉब्लम है। हाँ, उसमें पहले उसकी एवेल्युएशन कार्डियोलॉजिस्ट करेगा, कार्डिक फिजिशियन। अगर वो कह देता है कि इसके अंदर कोई फिजिकल इश्यूज़ नहीं है, कोई कार्डिक इश्यूज़ नहीं है, तो फिर सेकंड जो है ना उसका साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होता है, फिर उनको साइकोलॉजिस्ट से भी। ठीक है डॉक्टर अजहर साहब, हम ये जानने की कोशिश, अब देखिए अगर किसी को बीमारी है, किसी को पेट में दर्द है, हमें पता है कि इसको पेट में दर्द है, दिल में अगर बीमारी है तो कैसे पता चलेगा कि दिल के अंदर कौन सी बीमारी है? कितनी बीमारियां हैं जो हमारे दिल को लग सकती हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन ऑफ द अगेन। उसमें ऐसे होता है कि सबसे पहले तो जो हमें जानने की ज़रूरत है, जो लाइफ सेविंग है, उससे कहते हैं हार्ट अटैक, इंग्लिश मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहा जाता है। इसके अलावा इससे पहले एंजाइना भी होता है, हार्ट फेलियर भी है, कार्डियोमायोपैथीज भी हैं, वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ भी हैं, लेकिन सबसे अहम कॉमन इन इशू सब गुजर कर आपको हार्ट अटैक आता है? नो ये कैटेगरीज हैं ओके, हार्ट की जो डिजीज़ हो सकती है ना। अभी सबसे अहम है जो हमें कॉमन पब्लिक को पता होना चाहिए, एवरीबडी शुड अवेयर अबाउट, खाओ कोई लिखा हो खा ना हो, हार्ट अटैक, जिसमें हमारा हर मिनट काउंट्स करता है। मिनट्स मीन मायोकार्डियम, मायोकार्डियम हार्ट के मसल को कहते हैं। जितने वो मिनट्स हार्ट अटैक के वो विदाउट ट्रीटमेंट गुजारता रहेगा उतने ही मसल्स डैमेज होते रहेंगे। सबसे पहले हार्ट अटैक को पहचाना है। अब हार्ट अटैक में होता क्या है, सेंट्रल सवियर चेस्ट पेन। कोई आदमी भी हमें यहाँ कहता है कि उसमें मुझे छाती में दर्द हो रहा है, हम बीज कार्डियोलॉजिस्ट जब हम ड्यूटी पर होते हैं तो हम उसको एक दफ़ा थॉरो ज़रूर एग्जामिन करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला छाती में कॉमन जो दर्द है दिल के दर्द की तरफ ही हमारा ध्यान जाता है। तो ये दर्द होता कैसे, सेंट्रल चेस्ट में शुरू होता है, जो कि बढ़ता हुआ आपकी गर्दन की तरफ, दांतों की तरफ और इवन दोनों हाथों में चला जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है, इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती रहती है और साथ ही साथ पेशेंट को स्वेटिंग शुरू हो जाती है, बाज़ दफ़ा उल्टियाँ भी आना शुरू हो जाती हैं और फिर जो मरीज़ में खौफ होता है कि उसमें जो कुछ होने वाला है, क्योंकि ऐसा पेन मरीज़ को हार्ट अटैक का कभी ज़िंदगी पहले नहीं, अगर किसी को अटैक नहीं हुआ तो पेन नहीं हुआ होता। ये बिल्कुल सवियर और एक डिफरेंट किस्म का पेन होता है, जो कि रूटीन में अक्सर पेन हो जाता है, यहाँ पर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, उससे मुख्तलिफ होता है। ये बहुत से मरीज़ जो होते हैं, ये लोग होते हैं, वो नहीं जाते ना, अगर दर्द उठा है उनको नहीं पता चलता कि दर्द की वजह ये है कि दिल की बीमारी है, और वो डॉक्टर के पास नहीं जाते जी क्योंकि उन्हें पता नहीं होता ना। Exactly. तो फिर ये उसके लिए है कि अगर दिल में दर्द है और अलग से दर्द है, कुछ स्वेयर किस्म का है, तो मतलब ये है कि आपका दिल का मसला है। जी, और ऐसा दर्द आपने पहले कभी फील ना किया हो और साथ साथ पसीने भी आ रहे हों, इवन दैन बाज़ लोग थोड़े बेहोश हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए उनका, और साथ ही साथ चक्कर के महसूस हो जाना, उल्टियों का आ जाना, ब्लड प्रेशर का ड्रॉप हो जाना या बहुत ज़्यादा हो जाना ब्लड प्रेशर के, सारी अलामत जोड़ के ही हार्ट अटैक के सिम्टम्स बनती हैं। ठीक है डॉक्टर खालिद साहब, हम देखते हैं कि अगर दिल को किसी का मसला है तो फिर बीपी का भी मसला उसको, यानी कि दोनों का ताल्लुक है। तो क्या ताल्लुक है दोनों का कि बीपी वाला मरीज़ ज़रूरी है कि वो दिल का मरीज़ है, या दिल वाला मरीज़ ज़रूरी है कि उसको बीपी हो? अच्छा, इसके अंदर जो है ना ब्लड प्रेशर जो बीपी है
یہ اس کا بڑا کلیدی کردار ہے دل کی بیماریوں میں. شروع میں جب دل کے امراض جو ہوتے تھے 2-3 چیزیں ہیں جو سب سے اہم ہیں. ایک بلڈ پریشر، ایک شوگر اور ایک سموکنگ، سگریٹ پینے والے لوگ. یہ 3 وہ لوگ ہیں جن کے اندر دل کے امراض سب سے زیادہ ہوتے ہیں. جتنے یہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ لوگ آتے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ پرسنٹیج ہے وہ شوگر، بلڈ پریشر اور سگریٹ پینے والے افراد ہیں. تو بلڈ پریشر کا کنٹرول بہت ضروری ہے، اس کو وقت پہ تشخیص اور اس کا علاج. اور بلڈ پریشر ایک ایسی بیماری ہے، یہاں پہ میں ایڈ کروں گا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر کہ ہم نے دوائی کھا لی جی ہم ٹھیک ہو گئے ہیں، بلڈ پریشر کا مرض ہمارا ختم ہو گیا. کنٹرول ہوتا ہے. شوگر اور بلڈ پریشر یہ 2 ایسے امراض ہیں جو کنٹرول ہوتے ہیں، ختم نہیں ہوتے. اگر کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری لگ گئی ہے تو اس کا مطلب وہ ٹھیک تو نہیں ہو سکتی، ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کنٹرول، اس لیے ساری زندگی اس کی ادویات کھانی ہے. ہم کیا ہوں گے، ٹیبلٹ لیں گے، بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بعد ہم چھوڑ دیں گے کہ ہماری تو مرض ختم ہو گئی ہے. اور اسی لیے اس کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے. وہ خاموشی سے اندر مسائل پیدا کرتے ہیں. ایج بھی ڈیفائن ہے کہ اتنی سال کی عمر کے بچے کو ہو سکتا ہے. آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے اگر ٹین ایج ہے تو اس کو بھی وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے بی پی کا مسئلہ ہے. جی، پرانے دور میں ہمارا کنسیپٹ یہی ہوتا تھا. جو پرانے ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کا بھی ابھی تک یہی ہے کہ 20 سال 25 سال 30 سال کا بندہ دیکھ لیا کہ اس کو دل کی بیماری نہیں ہے، وہ فوراً کہہ دیتے ہیں. لیکن اب ہم نے کارڈیالوجی میں دیکھا ہے کہ 18 سال کے بچے بھی آئے ہیں ہارٹ اٹیک کے ساتھ. اس کے اندر یہ شوگر بلڈ پریشر سے زیادہ جو مسائل ہیں نا، ایک سٹریس کا ایلیمنٹ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے. دوسرا، آج کل جو نیو ریسرچ چل رہی ہے وہ پولوشن کے اوپر ہے. وہ کہتے ہیں پولوشن چاہے وہ نوائز ہے، ایئر کے اندر ہے، یہ بہت زیادہ کاز کر رہی ہے. اور سٹریس تو ایک آئیڈینٹیفائڈ فیکٹر ہو چکا ہے دل کی بیماریوں میں بہت کم. جتنا شوگر بلڈ پریشر کے مریض آ رہے ہیں اتنا ہی سٹریس کے آ رہے ہیں. اور تیسرا، بچوں کے اندر جو سب سے اہم ہے، آپ نے بچوں کی بات کی، ینگ ایج میں سیڈنٹری لائف سٹائل اور ڈائٹ. ہم نے پیزاز اور فرائیڈ چیزیں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. سادہ غذا، فروٹس، ویجیٹیبل، سبزیاں اور پھل بالکل ہم ختم کر چکے ہیں اپنی روٹین کی غذا میں سے. فرائیڈ چیزیں اور یہ چیزیں باربیکیوز اور یہ چیزیں کھا کے یہ بہت اہم ہے. دوسرا، موبائلز، لیپ ٹاپ، 12 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں بچے، فزیکل ایکٹیویٹی بالکل نہیں ہے. اسی لیے امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن جو ریکمینڈ کرتی ہے. سر اس کے علاوہ کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ اگر ہم 20 سال پرانی بات کر لیں، جو لوگ ہیں 20 سال پہلے 25 سال پہلے والے، اگر ان کو دل کی بیماری ہے تو اس کی وجہ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے لیپ ٹاپ موبائل فون یوز کیا یا جنک فوڈز کھائے، تو پھر اس کی جی اس کے اندر ایک تو میں بات کر چکا ہوں سٹریس کی. اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر سوشل اکنامکس سٹریس تو لا اینڈ آرڈر کے بہت زیادہ ہیں. ہر بندہ سٹریس میں کسی حد تک تو ضرور اس کے اندر ہے. دوسرا، پولوشن ہے اس کے اندر. دوسرا، ڈائٹ جو ہے نا، ڈائٹ تو ہمارا بہت بڑا فیکٹر ہے. اور فزیکل ایکٹیویٹی ہم لوگ چھوڑ چکے ہیں. یہ جو امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن ہے وہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ ڈیلی آپ نے 35 منٹ برسک واک کرنی ہے. جبکہ ہم لوگ دیکھیں تو ہم لوگوں کی تو موسٹ آف دی لوگوں کے ہمارے پاس گراؤنڈز ہی ختم ہو گئے ہیں، پارکس ہی ختم ہو گئے ہیں، جگہ نہیں ہے جہاں پہ لوگ کر سکیں. دوسرا، لوگوں نے ویسے بھی اپنا جو سٹائل ہے وہ چینج کر لیا. اسی لیے ہماری چیزیں بہت جو ہے نا، دل کی بیماریاں اس وجہ سے بڑھتی جا رہی ہیں. اس کے اندر میں ایڈ آن یہ کروں گا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی، بڑی اچھی کی. چھاتی میں درد جب ہوتا ہے نا، اور بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ پرابلم کریٹ کرتی ہے یا جس سے زندگی کو رسک ہو سکتا ہے وہ دل کا ہے. ایک ای سی جی ہر جگہ آج کل اویلیبل ہے، آسانی سے ہو جاتی ہے، فوراً کرا لینی چاہیے. نارمل آ جائے گی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ ایمرجنسی ہوتی ہے. ای سی جی فوراً. کسی کو چھاتی میں درد ہوتا ہے، اکثر لوگ ہمارے سوسائٹی میں معدے کا درد سمجھ کے اس کو معدے کی دوائیاں لے کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. تیسرے دن چوتھے دن آئیں گے جب ان کی طبیعت مزید بگڑ چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ای سی جی ہر جگہ ہو جاتی ہے، فوراً کرا لینی چاہیے. اوکے. ای سی جی سے متعلق اور بھی سوالات ہیں سر آپ سے پوچھیں گے. ڈاکٹر مبشر صاحب، آپ نے سائیکالوجی اور کارڈیالوجی کا ریلیشن تو بتایا، لیکن ہمارے ہاں دیکھتے کہ فیملیز میں اگر کسی کو دل کی بیماری ہے، کوئی ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے تو اس کی فیملی بڑی سٹریس میں چلی جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے. اگر میں اپنے بات کروں تو جب میری مما کو مسئلہ ہوتا ہے دل کا تو ہماری دل کی دھڑکن ان سے شاید زیادہ تیز ہو جاتی ہے. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے پھر؟ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کارڈک پرابلم جس کو بھی ہوتا ہے وہ بھی سٹریس میں، ایک تو پہلے سٹریس آپ کا چل رہا ہوتا ہے
کہ انڈر لائنگ اسٹریسز لازمی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ میڈیکل ایشوز بھی چل رہے ہیں جس کی وجہ سے کارڈک پرابلم ہو گیا. اب فیملی کے اوپر جب کسی کو کارڈک پرابلم ہوتا ہے تو فیملی بہت زیادہ اینکشیس ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں شاید اب اس سے کیا ہوگا, کوئی خدا نخواستہ کوئی ڈیتھ کی طرف تو نہیں جا رہا. ایک تو یہ کہ فوری طور پہ ہمیں جو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, ایک تو جو ڈاکٹر ہے آپ کا فزیشین کارڈیالوجسٹ, اس سے آپ نے چیزیں کنسلٹ کرنی ہے. ہماری طرف جو بہت زیادہ ہے کہ ہماری کمیونٹی میں بہت سے لوگ آپ کو ارد گرد جو ہے نا ڈاکٹر ہی مل جائیں گے. اگر کسی کو تھوڑا سا پرابلم ہوگا نا, وہ کہے گا اچھا اس نے یہ والا ٹریٹمنٹ لیا تھا, آپ بھی یہ والا ٹریٹمنٹ لے لیں بغیر کنسلٹ کیے. اسی لیے پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ آپ کو پراپر جو آپ کا کارڈیالوجسٹ ہے آپ سے اس سے لینا ہے آپ نے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ انگزائٹی میں ہیں تو اگر فیملی اپنی انگزائٹی کو کور نہیں کرے گی, خود وہ پریشان ہوگی یا ڈپریس ہوگی, تو اس پیشنٹس کے اوپر بھی بہت اثر پڑے گا. ایک چیز ہے آپ پراپرلی ٹریٹمنٹ کے اوپر کنسنٹریٹ کریں اور اس کو ریلیکس رکھیں اور اس کو موٹیویٹ کریں کہ یہ والا پرابلم ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے صحت میں, اور انشاءاللہ بہت سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. یہ جو ہم جب کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں نا, ڈھارس باندھنا, یہ اس کا بڑا امپیکٹ ہے. آپ یہ کہ کوئی بندہ پریشان ہو نا, صرف خود اس قابل ہوگا تو کسی کی ڈھارس باندھے گا. نہیں آپ کا پیشنٹ ہے نا, تو آپ اس میں آپ کو بھی کرنا ہے اور اس کو بھی کرنا ہے. آپ اگر خود اوپر ٹینشن یا ڈپریشن میں ہوں گے تو وہ اور زیادہ چلا جائے گا. جب پیشنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے فیملی والے بھی بہت زیادہ وہ اور زیادہ پریشان ہوتے ہیں. آپ جب سپورٹیو ہوئے کھڑے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے, اس کے تھاٹس کو تھوڑا سا چینج کریں گے, کچھ اور باتیں کرنی شروع کریں تاکہ اس کے تھاٹس چینج ہوں. تھاٹس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے ہمارے. یس, ہم جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, اب دل کارڈیالوجی میں جائیں تو بہت سے ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں. ہماری جان پہ بنی ہوتی ہے کہ اماں اندر ہیں اور وہ ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں بڑی آرام سے گپ شپ, اور مریض کو جو ہے نا وہ کول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اب شاید نہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ جو ڈاکٹرز بڑے آرام سے ہمیں ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ اس پہ صحیح کہہ رہے ہیں, بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. بیسیکلی وہ ٹیون اپ ہو چکے ہوتے ہیں, وہ روزانہ وہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو نیا بندہ آ رہا ہوتا ہے وہ تو وہ نئی چیز نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے نا, تو اسی لیے کول مائنڈڈ بیٹھے, تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے. پیشنٹس کی فیملی اوپر اور اس کے جو ریلیٹیو ہے نا, وہ بڑا اس کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں. ان کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہے کہ اس کو یہ چیز دے دیں, حالانکہ ڈاکٹرز نے جو ٹریٹمنٹ بتایا ہوا ہے آپ اس کے اوپر چلیں. آپ اپنی طرف سے تجویزیں دیتے جا رہے ہیں کہ جی فلاں حکیم سے لے لیں دوائی, تو فلاں اس چیز سے لے لیں. خدا رہا اس چیز سے بچیں آپ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, سیلف میڈیکیشن کس حد تک ضروری ہے اور کتنی اس کے خطرات ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیلف میڈیکیشن, ایک ڈاکٹر کے پاس ہم جا رہے ہیں, انہوں نے دوائی لکھ کے دے دی ہے, ہم اس کو استعمال کریں, کتنے ٹائم بعد ہمیں اس دوائی کو چینج کرنا ہے یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ لیکن پہلی بات ہے سیلف میڈیکیشن کا تو کوئی کنسیپٹ ہے ہی نہیں دنیا میں. کہیں صرف جیسے سر نے فرمایا ہے کہ ہر آدمی خود ڈاکٹر بن جاتا ہے, تو دنیا میں تو کسی کو ایک سمپل پیناڈول نہیں ملتی. نہیں, جو سیلف میڈیکیشن ہم پیناڈول کھا رہے ہیں, کچھ بھی کھا رہے ہیں, تو اس سے بھی دل کے امراض بڑھنے کا خدشہ ہے؟ دل کے امراض نہیں, جو سیلف میڈیکیشن کھانے سے جو آپ میڈیکیشن لے رہے ہیں جس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹ آ سکتے ہیں اس میڈیسن کھانے کے. دل کے امراض تو نہیں کرتے, دل کے تو امراض کے اسپیسیفک ریزنز ہیں, وجوہات ہیں. فار ایگزامپل کسی نے ایکسٹرا کو میڈیسن لے لی ہے, اگر کسی ڈاکٹر نے اس کو 5 days کے لیے اینٹی بایوٹکس پرسکرائب کی ہے تو 5 days کورس مور دین انف ہے اس کے لیے. اگر وہ کہتا ہے فردر میں 2 یا 3 days انکریز کرنا ہے, تو اس کی ٹاکسسٹی ہو سکتی ہے اس میڈیسن کی, اور جہاں وہ ایک فائدے دے رہی ہوتی ہے وہ 10 نقصان بھی کرتی ہے ہر میڈیسن. آپ کسی میڈیسن کو سائیڈ ایفیکٹ پڑھیں, انڈیکیشن کے ساتھ کنٹرا انڈیکیشن سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. اگر سائیڈ ایفیکٹ اگر کسی میڈیسن کا پڑھ لیں تو شاید آپ میڈیسن کھائیں ہی نا. اسی لیے ڈاکٹرز اگر کوئی سر میں درد ہے, کوئی پیٹ میں درد ہے, تو وہ دوائی دیتے ہی نہیں ہے کہ خود ہی جی کہتے ہیں ایوالویٹ کریں, اور منیمم رہیں جتنے ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا ہے اسی کے اندر رہ کے آپ یوز کیجئے. سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کریں آپ. ٹھیک ہے ڈاکٹر خالد صاحب, آپ نے ای سی جی کی بات کی. ای سی جی بلڈ پریشر بھی بتاتا ہے کہ اس سے بلڈ پریشر کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ای سی جی کی بات تو کر رہے ہیں, مریض ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت حالت خراب ہے, فار ایگزامپل اس کی دل ہارٹ بیٹ بہت تیز ہوتی ہے, جب تک اس کو ہم ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں اس کی ای سی جی ہوتی ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے, ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ تو نارمل ہے, تو پھر اس کا کیا کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں, اس کے اندر جو بلڈ پریشر کی آپ نے بات کی ہے نا, روٹین میں تو بلڈ پریشر ای سی جی پہ نہیں پتہ چلتا ہے, وہ آپ کو بلڈ پریشر چیک کرنے سے ہی پتہ چلے گا. ہاں, ایک سٹیج ایسی آتی ہے جب ای سی جی پہ بھی بلڈ پریشر کی چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ بلڈ پریشر کسی مریض کا 5 سال 7 سال سے چل رہا ہے, 200 پہ 220 پہ چل رہا ہے, تو جب بہت زیادہ بلڈ پریشر ہو تو اس وقت چینجز آتی ہیں. لیکن روٹین میں بلڈ پریشر کی ڈائگنوسس ہم ای سی جی سے نہیں کر سکتے.
لیکن دل کی دھڑکن تیز ہو یا کم ہو، اگر ہارٹ اٹیک آ رہا ہے تو موسٹلی لوگوں کے اندر ای سی جی پہ پتہ چل جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دل کی دھڑکن کم ہے یا زیادہ ہے، صرف دل کی دھڑکن پہ کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ ای سی جی کے اندر اسپیسیفک چینجز آتی ہیں مخصوص، جو ڈاکٹرز ہی اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ایک ای سی جی تو فوراً کرا لینی چاہیے۔ آج کل یہ ایک بنیادی ٹیسٹ ہے، جس طرح سوسائٹی میں کہتے ہیں میں شوگر چیک کراؤں، شوگر نہ ہو مجھے، ہر بندہ جاتا ہے گلوکومیٹر گھر میں رکھا ہوا ہے، جا کے چیک کر لیتے ہیں۔ تو ای سی جی بھی اب اسی طرح کا ٹیسٹ بن گیا ہے، جب بھی چھاتی میں درد ہوتا ہے آپ ای سی جی کرا لیں۔ آئی تھنک میرے خیال میں اگر دوسرا میں غلط ایک نہیں تو آپ آج نے تو ای سی جی کے لیے ایک ڈیوائس ہے جو آپ اپنے گھر پہ بھی رکھ سکتے ہیں، شاید ہے ایسا کچھ؟ نہیں، اس کے اندر موبائل کے اندر آج کل آ گئی ہیں، لیکن ساتھ ظاہر اس کو ریڈ کون کرے گا؟ ریڈ تو آپ کا ہیلتھ کیئر پرووائڈر کرے گا۔ اب جس آر آئی سی پہ چلے جائیں، بی اے یو پہ چلے جائیں، ساتھ چھوٹے چھوٹے کلینکس بنے ہوئے ہیں، ای سی جی پڑی ہوئی ہے، اور 100-200 میں آپ کی ای سی جی ہو جاتی ہے۔ بہت سارے این جی او بیسڈ بھی چل رہے ہیں سینٹرز، ای سی جی فری ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے کارڈیالوجی میں 24 آور ای سی جی فری ہوتی ہے، جو بھی بندہ ہوتا ہے، لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اپنے پیشنٹ کے ساتھ، خود بھی کرا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کرا لینی چاہیے۔ ای سی جی تو ایک بہت ہی بنیادی سمجھیں ٹیسٹ بن گیا جس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے، اور یہ کرا لینا چاہیے۔ دوسرا آپ نے سیلف میڈیکیشن کی جو بات کی وہ نہیں لینی چاہیے، ہر بندہ یہی کہے گا، لیکن کارڈیالوجی میں ایک بات ایڈ کروں گا کہ ایک دوائی سیلف میڈیکیشن کی بہت ضروری ہے۔ کون سے؟ وہ ہے ڈسپرین۔ وہ لوگ جن کو پہلے دل کی تکلیف ہے، جن کو پہلے پتہ ہے، یا دل کے رسک فیکٹر ہیں جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، سگریٹ پیتے ڈسپرین کیا کام کرتا ہے؟ خون کو پتلا کرتا ہے؟ وہ خون کو پتلا کرنا، وہ فوراً ایک گولی لے لینی چاہیے، اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ وہ زندگی بچانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ڈسپرین تو آپ کو فوراً جیسے چھاتی میں درد ہو، اگر آپ کو پہلے کوئی دل کی تکلیف ہے، اگر آپ کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، سگریٹ پیتے ہیں، کوئی بھی رسک فیکٹر ہے، کوئی بھی چیز ہے جو دل کے امراض کرتی ہے، تو ایک ڈسپرین لے لینی چاہیے، اور وہ آسانی سے ہر جگہ اور ایک بہت ہی سستے قسم کی دوائی ہے، مل جاتی ہے۔ جتنی دیر میں آپ ہاسپٹل پہنچیں گے، باقی ٹریٹمنٹ آپ کی ہوگی، تو یہ بہت فائدہ کرتا ہے۔ مطلب خون گاڑھا ہوتا ہے، اس کی سپلائی نہیں پہنچتی وہاں تک، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، یہی دل کی بیماریاں تو مختلف ہیں، جو ہارٹ اٹیک جو ہم کہتے ہیں نا کہ دل کا دورہ پڑ گیا، وہ دل کی شریانیں بند ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کے اندر خون گاڑھا ہوتا ہے، کلاٹ بن جاتے ہیں، خون جم جاتے ہیں۔ تو ڈسپرین بھی ہم اسی لیے دیتے ہیں، جب بھی کارڈیالوجی پہ آئیں گے تو سب سے پہلے ڈسپرین تو ہم لازمی کھلاتے ہیں، اگر وہ پہلے لے لیں گے تو فائدہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے سر، ریشو بھی ہے کہ مرد میں زیادہ ہے یا خواتین میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے، ایسا بھی ہے کچھ؟ اس کی جو اسٹڈیز ہیں اس میں مردوں میں میل میں یہ زیادہ ہے۔ اچھا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے اندر جو وجوہات ہیں، ایک تو جینیٹکس، وہ بہت اہم ہے، وہ میل کے اندر زیادہ ہیں۔ دوسرا موٹاپا مردوں کے اندر زیادہ ہے، سٹریس فیکٹر بھی میلز کے اندر زیادہ ہے، سموکنگ بھی میلز کے اندر زیادہ ہے۔ مطلب جس کو موٹاپا ہے، چاہے وہ خواتین ہے یا مرد ہیں، تو ان میں ہے زیادہ بالکل چانس کہ ان کو دل کی بیماری ہو سکتی ہے۔ جن کے اندر موٹاپا ہے، شوگر، بلڈ پریشر، سگریٹ، اسی طرح موٹاپا بھی۔ میں نے اس وقت بھی بات کی تھی پہلے کہ لائف سٹائل ہمارا چینج ہو گیا ہے، بچے جو بیٹھے رہتے ہیں یا فاسٹ فوڈ لے رہے ہیں، موٹاپا ہی بڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے بی ایم آئی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر بندہ گھر بیٹھ کے کیلکولیٹ کر سکتا ہے، اپنا بی ایم آئی دیکھ لے کہ میرے اندر موٹاپا تو نہیں ہو رہا، ہر بندہ وزن کر سکتا ہے۔ جی، یہ وہ چیزیں ہیں جو گھروں میں کی جا سکتی ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ ہر گھر میں لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہیں، موبائلز بھی ہیں، مختلف اپلیکیشنز بھی ہیں، تو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے، اور جب کوئی چیز آپ کے نارمل سے ہٹ رہی ہے فوراً آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے۔ ایک اور بڑی اہم چیز خالق بھائی نے کہا، بڑی اہم چیز ایک ایڈ کرتا چلوں، سر نے بڑی امپورٹنٹ ڈفرینس بتایا کہ میل اور فیمیل میں ریشو کے۔ ایک فیمیل میں نیچر کی طرف سے ایک ہارمونس ہے ایسٹروجن پروجسٹرونس، جو کہ ان کو ارلی اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، ینگ ایج میں، مڈل ایج میں اٹیک سے بچاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایسٹروجن پروجسٹرون سیکریٹ ہوتا ہے ان کی باڈی میں، جو کہ کافی حد تک کارڈیو پروٹیکٹیو ہوتے ہیں، جو کہ اسکیمیا کو ہونے میں بچاتے ہیں، جو میل میں نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے بھی فیمیل میں ایڈوانس ایج میں، ینگ ایج میں ریشو کم ہے ایز کمپیئر ٹو مین میں اٹیک ہونے کی۔ ہاں، آفٹر دی ایج آف مینوپاز فیمیل اینڈ میل دونوں ایکول ریشو ہو جاتی ہے ایم آئی کی۔ ٹھیک ہے سر، ایج بھی میٹر کرتی ہے کہ آپ اگر اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم عمر میں لوگوں کو ہوتا ہے، اب تو اگر بچہ پیدا بھی ہو رہا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک میں نے سنا کہ اس کا دل بڑا ہے، یہ پتہ نہیں چھوٹا ہے، اور دل میں سوراخ ہے،
नहीं, वो और चीज़ है, ओके, वो पैदाइशी अमराज हैं बच्चों के। और दिल उसकी के- क्या वजूहत है, ऐसा क्यों होता है? उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा है ख़ानदान के अंदर शादियाँ, ओके, रिलेटिव्स के अंदर जो शादियाँ हो रही हैं ना, वो सबसे बड़ा फैक्टर कज़न है। मैरिज जो हम कहते कज़न हैं, मैरिजेस जो हैं वो जिसका सबसे बड़ा फैक्टर है। थैलेसीमिया जिसका सबसे इसी ज़्यादा तरह है। थैलेसीमिया, इसी तरह दिल के अमराज हैं, ओके, जिसके अंदर दिल के सुराख हैं, जिसके अंदर दिल की साख्त तब्दील हो जाती है। इसके अलावा भी कोई वजूहत हो सकती हैं? नहीं, सबसे ज़्यादा यही फैमिलियल जो है ना, यही होती है। ओके, ठीक हो गया, ठीक है। डॉक्टर साहब, हम आप बात करें कि हमारा तर्ज ज़िंदगी कैसा होना चाहिए, सादा तर्ज ज़िंदगी, क्या कुछ खाना चाहिए, कौन सी डाइट लेनी चाहिए जिसकी वजह से हम इन अमराज से बच सकते हैं? बिल्कुल लाइफ स्टाइल देखा जाए तो आजकल तो बहुत ही अवेयरनेस लोगों में फैलाई जा रही है बाय सोशल मीडिया के थ्रू, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस। सबसे पहले जैसे डॉक्टर खालिद साहब ने फरमाया कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया, यानी कि हम मूवमेंट हमारी कम हो गई है और जितने हमारे एक्टिविटी हमारी बहुत कम है, हमारा जो सिटिंग डाउन पीरियड ज़्यादा हो गया है। सबसे पहले तो वॉक अपनी लाइफ में हमें अख्तियार करनी चाहिए, 20 एटलीस्ट 20 एंड उसकी हद कोई नहीं है, हमें डेली वॉक करें और ब्रिस्क वॉक करें, नंबर 1। अच्छा, टाइमिंग की कोई नहीं, आप मॉर्निंग में टाइमिंग मिलता आप इवनिंग में कर लें, इवनिंग नहीं आप नाइट पे कर लीजिए, ताकि एटलीस्ट अगर कार्डिक पेशेंट हैं तो खाने के 2 घंटे बाद आप वॉक कीजिए। ये पेशेंट के लिए भी है कि ये पेशेंट भी करे और जिसको अभी बीमारी नहीं है वो भी करे? क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उस वक्त डाइजेशन हो रही होती है, हाँ। फूड को डाइजेस्ट होने दिया जाए, एटलीस्ट उसको 1 to 2 आवर्स लगते हैं डाइजेशन में। आफ्टर 2 आवर्स आप फ्रीक्वेंटली वॉक कर सकते हैं किसी भी टाइम। और जो लोग सर खाने के फौरन बाद वॉक करते हैं उनका क्या है? जी कंसेप्ट है, अक्सर भी बुजुर्गों में है, खाने के बाद खाना किसी को चल नहीं डाइजेस्ट रहा हो रहा है, तो वो थोड़ा ये ओल्ड कंसेप्ट है, ये ठीक नहीं। आपने कम से कम उसको फूड को अब्जॉर्ब डाइजेस्ट होने देना है, फिर वॉक करनी है आपने। इमीडिएटली वॉक, फौरन वॉक ना कीजिए आप। ठीक है। और अगर आप मुख्तसर में बताऊँ तो एक डैश ईटिंग प्लान है, डैश का मतलब डाइटरी एडवाइस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ये गाइडलाइन बनाई है डैश ईटिंग। अगर आप नेट पे जाएंगे सर्च कर लेंगे, इट्स वेरी फ्रूटफुल है, वेरी फ्रेंडली है, आप उससे बहुत कुछ लर्न करेंगे। उसमें उन्होंने बताया है कि हमें कितनी वॉक करनी है और खाना क्या है, हमने डेली कितना सॉल्ट लेना है, नमक कितना ले सकते हैं ब्लड प्रेशर से बचने के लिए, 1.5 ग्राम्स डेली नमक ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून। और इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं डेली, हमने वेजिटेबल्स खानी है। फ्रेश फ्रूट अगर उसका खुलासा बताऊं तो 1 पाव फ्रूट्स आप ले सकते हैं, तो हेल्थी डाइट्स में आते हैं। इसके अलावा नट्स ले सकते हैं आप, इसमें सर्दी गर्मी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप नट्स लें, फ्रेश फ्रूट्स लें, वेजिटेबल लें, और मीट में फिर आप लें वाइट मीट लें, चिकन लें, और ऐसा मीट जिसके लो फैट कंटेंट्स हों वो मीट लें। और अगर नेक्स्ट आ जाएँ तो हेल्थी लाइफस्टाइल में जैसे सर ने फरमाया कि स्ट्रेस से बचना है हमें, और स्मोकिंग को और अल्कोहलिज्म को क्विट करना है हमने। ओके, डॉक्टर मुबशिर साहब से पूछते हैं कि लोग जब स्ट्रेस में आते हैं तो अक्सर जो लोग सिगरेट पी रहे होते हैं ना, उनसे पूछो कि भैया आप सिगरेट क्यों पीते हैं? एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, उसको कम करने के लिए हम सिगरेट पी रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, ये क्या सब चीज़ें हैं? इनसे तो आपका जो मर्ज़ है वो तो ज़्यादा बढ़ जाएगा। जी जी, इसमें कई लोग आते हैं जब हमारे से डिस्कस करते हैं कि वैसे स्मोकर्स तो होते हैं, अगर वो एवरेज 10-12 सिगरेट पी रहे हैं तो जब उनको टेंशन होती है तो वो स्मोकिंग और करनी शुरू कर देते हैं, उनकी स्मोकिंग तो ये भी कोई कॉन्सेप्ट है, इससे आपका डिप्रेशन खत्म हो जाता है स्मोकिंग करने से? ऐसे उनकी एंग्जाइटी कुछ हद तक कवर अप होती है इससे, स्मोकिंग से। जब वो स्मोक कर रहे होते हैं तो एंग्जाइटी उनकी कुछ हद तक कवर अप हो रही है, लेकिन उसकी एक चीज़ देखिए, उसके साइड इफ़ेक्ट कितने हैं, कितना वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अब कार्डिक पेशेंट जो आ रहे होते हैं, अक्सर हमने देखने में है कि उनका डायग्नोज भी हो गया, उनको मना भी कर दिया गया, लेकिन फिर क्या होता है कि कार्डिक प्रॉब्लम होने के बाद, कार्डिक सर्जरी होने के बावजूद वो हफ्ता 10 दिन गुजारते हैं और उसके बाद जो है ना दोबारा वो स्मोकिंग। अब उनको काउंसलिंग में बार बार कह रहे होते हैं, उनकी फैमिलीज़ को भी कह रहे होते हैं, लेकिन ये कि फिर भी वो दोबारा जाके वो स्मोकिंग करनी शुरू कर देते हैं। उनको स्मोकिंग की इतनी क्रेविंग हो रही होती है। स्मोकिंग जब आप सिगरेट्स पीते हैं ना, फिर आपको इसकी क्रेविंग होती है, लेकिन इसकी जो क्रेविंग है ना कोई ऐसा दूसरी ड्रग्स की तरह नहीं है, इसकी ज़्यादातर साइकोलॉजिकल क्रेविंग है। बस इसमें कुछ मिथ्स बनी हुई हैं। जो स्मोकर्स हैं वो कहते हैं कि जी खाने के बाद हम अगर सिगरेट पीते हैं तो उससे ना हाजमा अच्छा होता है। ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई मेडिकली या कुछ भी ऐसा कुछ सिर्फ नहीं। आपके मेंटल की चीजें हैं जो आप दिमाग में सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर द टाइम बिंग कुछ अरसे के लिए तो उनको रिलीफ मिलता है, आई थिंक उसके बाद वो फौरी तौर पे मिलता है, लेकिन ये है कि ऐसा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है उसका। वो आपकी कार्डिक प्रॉब्लम्स भी कर रहा है,
آپ کے لنگس کے پرابلمس بھی کر رہا ہے, آپ کا سٹریس جو ہے وہ کور اپ نہیں ہو رہا, اس سے آپ کی انگزائٹی, سگریٹ پیتے جا رہے ہیں آپ کی انگزائٹی اور بلکہ بڑھتی جا رہی ہے. تو اس لیے کہ ان کو جو ہے نا اسموکنگ کو سٹاپ کرنا چاہیے. اس کی جو سب سے اچھی ٹیکنیک ہے اس کو ٹیپرنگ آف, آپ ٹیپرنگ کریں. اس میں اگر آپ ایک دن میں 10 سگریٹ پی رہے ہیں تو آپ, اگر آپ فوری طور پہ نہیں چھوڑ سکتے, آپ کے لیے پرابلم ہے, تو آپ ایک ایک سگریٹ کر کے آپ چھوڑتے جائیں, اس میں گیپ دیتے جائیں ٹائم کا. تو اس سے یہ ہے کہ ہم ٹیپرنگ کرواتے ہیں تو اسموکنگ اس کی. کو آلٹر تو ہونا چاہیے نا کہ آپ سگریٹ نہ پئیں, آپ یہ چیز لے لیں تو وہ دونوں برابر کام کریں, لائک آپ کے اسٹریس کو, ڈپریشن کو کم کر دیں. اچھا, اس میں بھی اب کچھ آج کل بڑی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں. ایک ویلو آیا ہوا ہے جی, جو ہے نا اس میں نکوٹین کے ہیں, کچھ نکوٹین پیچز آئے ہوئے ہیں یہ, تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لے لیں ہم سگریٹس کی جگہ پہ. وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی اچھے نہیں ہیں, وہ بھی نقصان دہ ہیں. بیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو طلب ہوتی ہے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ کوئی سونف رکھ لیں, کوئی ٹافی یا کوئی چنگم لے لیں, آپ اس کو الٹرنیٹو یہ کریں. اگر آپ ان چیزوں کی طرف جائیں گے تو آپ اسی میں پھنسے رہیں گے. آپ نے کوئی الٹرنیٹو ہیلدی چیز نہیں لی, کوشش کریں کہ الٹرنیٹو ہیلدی چیز لیں اس سے بچنے کے لیے. اس کا فائدہ ہے, اس کے لیے آپ کا مائنڈ بھی فریش رہے گا اور آپ فزیکلی بھی اس سے بہتر رہیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر خالد صاحب, فار ایگزامپل 10 لوگ ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں, ان میں سے 6 ہیں جن کو دل کی بیماری ہے اور 4 ہیں جن کو نہیں ہے, تو یہ کیا ہے؟ ہم جو 4 ہیں ان کو کیوں نہیں ہوئی اور جو 6 ہیں ان کو کیوں نہیں ہوئی؟ وہ سگریٹ تو سب پی رہے ہیں. تو یہ 100% ریشو تو کسی بھی چیز میں نہیں ہوتی. شوگر کا مریض ہے, ہر کسی کو دل کی بیماری ہو ایسے نہیں ہوگا. بلڈ پریشر کا مریض ہے, ہر کسی کو دل کی بیماری ہو ایسے نہیں ہوگا. ایک گھر میں 7 بچے ہیں کہ 7 کے 7 ٹاپ کر جائیں, یہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ اسی طرح آپ دیکھیں نا, 10 میں سے اگر 6 کو ہو رہی ہے تو یہ ریشو بہت زیادہ ہے. جی. اچھا, اسموکنگ کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ جو پی رہا ہے صرف اس کو رسک ہے. یہ ہماری سوسائٹی میں بہت سمجھانے والی بات ہے. ایک ہم لفظ یوز کرتے ہیں اپنی میڈیکل میں, پیسو اسموکر. ایک بندہ پی رہا ہے, جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اتنے ہی رسک کے اوپر ہے. کم از کم جو ہماری میڈیکل سائنس کہتی ہے 25 فٹ کا فاصلہ سے زیادہ ہو تو رسک نہیں ہوتا. اگر 25 فٹ کے اندر آپ ہیں ایک سگریٹ پینے والے کے, تو ہم دیکھتے ہیں آپ تو ویگن میں بیٹھے ہیں, بس میں بیٹھے ہیں, اس میں بھی سگریٹ پی رہے ہیں, اڈے میں کہیں چلے بیٹھے ہیں جائیں, کینٹین وغیرہ مارکیٹ میں, میں وہاں پہ چلے بھی جائیں. لوگ سگریٹ پی رہے ہیں. جی بالکل, اسی لیے تو یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. بہت سارے لوگ آتے ہیں جی میں سگریٹ نہیں مطلب سارے پیتا, اسموکر لیکن میرے والد صاحب بیٹھ کے پیتے ہیں کمرے میں, وہ تو اسموکر ہیں. تو اسی لیے تو یہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور ینگ ایج میں بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اسپیشلی گھروں کے اندر جو لوگ پیتے بھی ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ صرف خود اپنا نقصان نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, وہ سب گھر والوں کا نقصان کر رہے ہیں, کیونکہ وہ سارے ہی سگریٹ پی رہے ہیں. اس لیے اور اگر ڈاکٹر خود پی رہا ہے, ہم جس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کینٹین پہ بیٹھ کے وہ خود سگریٹ پی رہے ہیں. جی بالکل بالکل, آپ کی بات یہ ٹھیک ہے, پیتے ہیں اور یہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. اس چیز میں ڈاکٹرز تو رول ماڈل ہیں. مجھے اس سے ایک چیز یاد آ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب ایک بوڑھیا بچے کو لے کے آئی کہ میرے بیٹے کو منع کریں کہ یہ گڑ نہ کھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن بلایا, پھر نہیں کہا, پھر اگلے دن بلایا. اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا میں نے خود گڑ کھایا ہوا تو میں کیسے منع کرتا. تو یہ ڈاکٹرز کو خود چھوڑ دینی چاہیے, تو پیشنٹ پہ بھی زیادہ اثر ہوگا اور پیشنٹ بھی زیادہ بات مانیں گے. یہ تو لازمی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, سرجری تک بات کب جاتی ہے؟ اسٹنٹ ڈلتے ہیں, اینجیوگرافی ہوتی ہے, یہ سب کیا ہے اور کیا یہ سکسیزفل ہے؟ بہت سے جو مریض ہیں وہ نہیں کرواتے کہ بھئی یہ سکسیزفل نہیں ہے, جتنی زندگی جی سکتے ہیں اتنی تو جی لیں, آپریشن کے بعد پتہ نہیں پھر دوبارہ ہوش آئے کہ نہ آئے. تو یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ ہاں جی, بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. اگر اس پہ تو ایک ہم مکمل پروگرام کر سکتے ہیں اتنا, لیکن مختصر میں یہ بتاتا ہوں کہ جیسے 2 میں ڈیوائڈ کر دیا ہے ہم نے, انٹروینشن میں اور سرجری میں. انٹروینشن اینجیوگرافی تو ہم کرتے ہیں, ایک ٹیسٹ ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کو دل کی تکلیف ہے اور ہے تو کتنی نوعیت کی ہے, میڈیسن پہ رکھنا ہے ہم نے یا اسٹنٹ ڈالنا ہے یا کیبیج یا بائی پاس کی طرف بات جائے گی. اگر اسٹنٹ ڈالنا ہے تو اس کا کرائٹیریا ڈیفائن کیا ہوا ہے ہماری انٹرونشن کارڈیالوجی نے کہ کون سا لین ہے, کتنا ہمیں اسٹنٹ ڈالنا ہے. اگر ایک آرٹریز میں ہے جہاں اسٹنٹ ایزیلی ہم کراس کر سکتے ہیں, اسٹنٹ ایزیلی ہم پلیس کر سکتے ہیں, وہاں اسٹنٹ ڈالتے ہیں. اسٹنٹ ڈالنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ مطلب کیا چیز ہے آپ کے دل میں یہ چیزیں ہیں, اس کے بعد ہم اسٹنٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ جی اس میں کسی کو ہارٹ اٹیک جب ہوتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو گیا, ہم جیسے ECG کرتے ہیں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہے. اس کی آرٹریز ہوتی ہیں, کون سی آرٹریز انوالو ہوئی ہمیں ECG بتا دیتی ہے.
اس کو کنفرمیشن کے لیے ہم اینجیوگرافی کریں گے. اینجیوگرافی بتائے گی ہاں واقعی جو ان کو اٹیک ہوا ہے فلاں آرٹری بلاک ہے ان کی. مین جو 3 آرٹریز ہوتی ہیں, 2 لیفٹ سائڈ کی, ایک رائٹ سائڈ کی. ہم دیکھتے ہیں کون سی آرٹریز بلاک ہیں اور جو اٹیک ہوا ہے اسے کوریلیٹ کرتے ہیں اس آرٹری کو, اور کوشش کرتے ہیں اس آرٹری کی جو ہے بلڈ سپلائی جو رکی ہوئی ہے امیجیٹلی. آج کل ہمارے یہاں پورے پنجاب میں شروع ہو چکا ہے پرائمری پی سی آئی جسے کہتے ہیں, کہ پہلے تو ایک پلان پی ہوتی تھی, اینجیوپلاسٹی ہم کیا کرتے ہیں. اب پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس ایم آئی کے ہارٹ اٹیک ہے, ود ان 2 to 6 آور, 12 آور کے اندر ہمارے پاس پیشنٹ لینڈ کر دیتے ہیں ایمرجنسی میں. ہم ان کی فوراً اینجیوگرافی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سی آرٹریز بند ہے, اٹیک کیوں ہوا, اور ساتھ ہی ان کی اینجیوگرافی کے ساتھ جو آرٹریز دیکھ کے اس کو ایڈریس کرتے ہیں, اس کو ہم کھول کے اسٹنٹ ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کی آرٹری کی دوبارہ جو سپلائی رکی ہوتی ہے وہ بحال ہو جاتی ہے. یہ تو اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے, لائف سیونگ پروسیجر ہے. امیجیٹلی پیشنٹ ہمارے ساتھ اٹیک پین کے ساتھ آیا اور آفٹر فیو منٹس فیو آورس وہ بالکل نارمل اس کی آرٹریز کا فلو بحال ہو جاتا ہے. یہ تو اینجیوپلاسٹی ہو گئی. اب اینجیوگرافی کے دوران اگر ایسی ڈیزیز نکل آئی جہاں پر اسٹنٹنگ نہیں ہو سکتی, اس کی مین آرٹریز بلاک ہیں یا مور دین 2 آرٹریز بلاک ہیں اور سویئر بلاک ہیں, اس کی ڈیزیز ڈیفیوزڈ ہے, مطلب کافی سیگمنٹس کو اس نے انوالو کر دیا ہے, تو وہاں پر اسٹنٹنگ پلیسمنٹ ایزی نہیں ہو سکتی, ممکن ہی نہیں ہے. اب کس ریجن میں اسٹنٹ ڈالیں گے نا, تو اس کو ہم پھر کیبیج کے لیے پیشنٹ کو بھیجتے ہیں, جو کہ کیبیج بڑا سکسیزفلی الحمدللہ ہمارے ایم آئی سی میں ہو رہا ہے. ہماری بڑی کوالیفائڈ ٹیم ہے جو سرجری کر رہی ہے, انٹرونشن کی بھی اور کارڈک سرجری کی بھی, اور ڈیلی ہم 4 to 5 جو کیبیج یہاں بائی پاس ہو رہے ہیں اور ماشاء اللہ سکسیزفل ہیں اور اچھے پلے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سر آپ بتائیے گا کہ ریگولر چیک اپ جو ہم کتنے ٹائم بعد ہمیں کروا لینا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بھی ہمارے اندر یہ بیماری ہے. اکثر اوقات اگر کینسر کی بات کر لیں نہیں پتہ چلتا کہ آپ کو کینسر ہے. اسی طرح کتنے ٹائم بعد آپ کو ریگولر چیک اپ کروانا چاہیے, لوگوں کو ایڈوائز کریں تاکہ آپ کے اندر جتنی بھی بیماریاں جنم لے رہی ہیں اس کا بوقت آپ کو پتہ چل جائے. جی, اس کے اندر جو ہے نا ریگولر چیک اپس کا بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. آپ کو کوئی پہلے تکلیف نہیں ہے, ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں, اچھی گزار رہے ہیں, تو پھر 6 مہینے سے 1 سال تک روٹین کی باڈی اسکریننگ سال میں 1 دفعہ کروا لینی چاہیے, جس کے اندر ای سی جی ہیں, شوگر کے ٹیسٹ ہیں, ہیپاٹائٹس کے ہو جاتے ہیں اور باقی گردوں کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, یہ روٹین کے کروا لینے چاہیے. الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں, ایکو کارڈیوگرافی ہے, یہ کروا لینے چاہیے. لیکن اگر آپ کو کوئی رسک فیکٹر ہے, جیسے شوگر کے مریض ہیں, بلڈ پریشر کے ہیں, موٹاپا ہے, یا کسی کے خاندان میں زیادہ ہے, ٹھیک, یا پہلے بھی آپ کو کسی دل کی تکلیف ہو چکی ہے, تو وہ پھر ٹائم پیریڈ شارٹ ہو جاتا ہے, جلدی ہو جاتا ہے. کروانے ضرور چاہیے, منیٹر ضرور کروانے چاہیے تاکہ چیزیں وقت پہ پتہ چل جائیں تو ان کی وقت پہ ٹریٹمنٹ. ایک عام آدمی کو کتنے عرصے بعد چیک اپ کرانا چاہیے؟ 6 مہینے سے 1 سال میں, سال میں 1 دفعہ تو کروا لینے چاہیے, باڈی اسکریننگ کروا لینی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. سال میں 1 دفعہ آپ کو اپنا ریگولر چیک اپ ضرور کروا لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اگر فار ایگزامپل گھر میں کسی کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے, کہ دل کی کوئی بیماری آ جاتی ہے, تو پھر فوری طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس پیشنٹ کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی چھاتی میں درد ہوتا ہے, سینے میں دباؤ پڑتا ہے, جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ ہارٹ اٹیک ہے. باقی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو موقع پہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے دل کی جو کہ جان لیوا ہو سکتی ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ واش روم گئے ہیں پیشنٹ اور وہیں پہ پتہ چلا بھی اب آدھا گھنٹہ ہو گیا پیشنٹ باہر نہیں ہے, جا کے دیکھا تو ختم, اور پتہ چلا کہ ان کو کارڈک اریسٹ ہوا ہے. جی, یہ جو دل کے مریض ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ایونٹ کامن ہوتے ہیں, اسپیشلی جو بوڑھے ہوتے ہیں یا جن کو پہلے اسٹنٹ ڈال چکے ہیں, بائی پاس ہو چکے ہیں, یا دل کی کمپلیکس بیماریاں ہیں, ان کا خیال کرنا ہوتا ہے. اسپیشلی صبح کے ٹائم یہ ایونٹ زیادہ ہوتے ہیں, اسی لیے ان کو ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ گھر میں کیئر زیادہ دینی چاہیے, ساتھ ہمیشہ کسی کو دینا چاہیے, اور جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اس کو فوراً ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں تھوڑی دیر دیکھ لیں, ٹھیک ہو جائیں گے, پھر دیکھ لیں, پھر دیکھ لیں. مریض خود بھی اس وقت بڑی تکلیف میں ہوتا ہے اور درد ہو رہا ہوتا ہے یا سانس بھی نہیں آ رہی ہوتی, تو وہ کیا رہا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر یہاں بیٹھا رہوں, تھوڑا بہتر ہوں تو ڈاکٹر کے پاس جاؤں. نہیں, اس میں بہتر ہونے کا نہیں ہوتا, اس میں کچھ ہماری سوسائٹی کے ہرڈلز ہیں اور نارمز ہیں جو میں نے آبزرو کیا ہے, وہ سب سے زیادہ ہیں. جس طرح بوڑھے ہیں, والدہ ہیں, رات کے 3 بجے پین ہو رہی ہے, وہ کہے کہ میرا بیٹا ابھی جاب سے آیا ہے, ابھی 11 بجے تو وہ سویا ہے, اب میں اسے اٹھاؤں, صبح 7 بجے اس نے ڈیوٹی پہ جانا ہے, اس نے کھانا کھایا نہیں کیا, میں اسے پریشان کروں. پھر مالی حالات ہیں کہ ابھی ہم نکلیں گے, ابھی گاڑی والا, رکشے والا 2-3 ہزار لگ جائے گا رات کو, ساری رات کیسے کریں گے, وہ بیچارہ بڑی مشکل سے کام کر کے آیا ہے. تو یہ سب سے بڑا ہے, وہ انفارم ہی نہیں کرتے, ان کی کوشش ہوتی ہے ہم برداشت کریں, صبح ہو جائے گی, صبح دیکھیں گے, جبکہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے.
اس سے چیزیں مزید خراب ہو جاتی ہیں. فوراً بتا دیں, فوراً ہاسپٹل پہنچیں تو وہ چیزیں زیادہ بہتر ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر مبشر صاحب آپ بتائیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف کارڈیک دل کے مریض کو نفسیات کے ساتھ اٹیچ کریں, اور بھی بڑی سی وجوہات ہوتی ہیں, اور آج کل تو بڑے ناکام عاشق پھر رہے ہیں جو نفسیاتی مریض ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, الکوہول اور یہ ڈرگس لے رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں ان کی کاؤنسلنگ تو ہمیں کرنی چاہیے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کاؤنسلنگ ایک بہترین طریقہ ہے. کاؤنسلنگ کے علاوہ اگر ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں کہ ہم ان کو ڈیل کر سکیں؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج کل جو سب سے زیادہ ریلیشن شپ پرابلمس کے کیسز آ بھی رہے ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ. تو اس میں یہ ہے کہ ہم تھیراپیز ہوتی ہے جسے ہم انٹر پرسنل ریلیشن شپس کے اوپر, اس میں ہم ان کے تھیراپی سیشنز کرتے ہیں, جس میں خاص طور پہ تھیراپی جو دنیا میں اس میں کام ہو رہا ہے وہ ہے کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی. اس میں جب وہ آتے ہیں ہمارے پاس 2-3 سیشنز ہوتے ہیں تو اس میں کافی حد تک ان کے ریلیشن شپس جو ہے نا بہتر ہو جاتے ہیں. باقی یہ ہے کہ آج کل ینگ لوگوں میں جو ہے نا اس طرح کی زیادہ چیزیں ہی آ رہی ہیں. اس کی یہ ہے کہ ہائی ایکسپیکٹیشن آپ کی, اپنا جس کے ساتھ بھی آپ کی کوئی دوستی آپ بہت زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشن کر لیتے ہیں, اور اگر وہ چیز آپ کو ملتی نہیں ہے تو پھر آپ اتنی ڈپریشنز میں چلے جاتے ہیں, اور یہاں تک کہ آپ اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کرنے کا سوچیں. اگر آپ کے اندر کوئی بھی ایسی علامات آتی ہیں جس میں آپ کا موڈ لو ہے, آپ کے اندر بے چینی آنی شروع ہو گئی ہے, کام کرنے کو دل نہیں کر رہا, نیند آپ کی ڈسٹرب ہو گئی, یہ بیسک مین تو آپ کو فوری طور پہ سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ کرنا ہے تاکہ آپ میڈیسن سے بچ سکیں. شروع میں اگر ابتدائی سٹیج پہ ہوگی تو آپ کو دوائی نہیں لینی پڑے گی, لیکن اگر یہ چیز بڑھے گی تو آپ کو کیا ہوگا, پھر آپ کو سائیکالوجسٹ کے ساتھ آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی جانا پڑے گا, آپ کو ساتھ میڈیسنس بھی لینی پڑے گی, دونوں چیزیں آپ کو. اس لیے ابتدائی سٹیج پہ کور کر لیں جائے. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سے بچنے کے لیے سلیپنگ پلز جو سیلف میڈیکیشن, آپ یہ دیکھیں کہ فارمیسیوں پہ جو ہے نا ٹرنکولائزرز کے ہمیشہ شارٹ ہوتے ہیں. اس کی یہی وجہ ہے کہ ہر گھر میں جو ہے نا بندہ جو ہے نا یہ میڈیسنز ہی لے رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس اکثر پیشنٹس آتے ہیں, ہمیں تھوڑا سا یہ مسئلہ ہوا تھا, چاہے اس کو کوئی بھی پرابلم ہے, وہ جی ہماری فلاں خالہ نے فلاں اس نے نا یہ دوائی لی تھی, یہ دوائی دے دیں, اس سے نا یہ سکون کی دوائی ہے, انہوں نے وہ دوائی اسے دے دی بغیر پوچھے. کم از کم آپ قریب کسی ڈاکٹر سے مشورہ تو کر لیں, کوالیفائڈ بندے سے. آپ نے بغیر کہ اس نے لیا تھا وہ بہتر ہوگی تو میں بھی لے لوں. تو اس کی بیس کے اوپر اتنی سیلف میڈیکیشن سب سے زیادہ ٹرنکولائزرز کی ہو رہی ہے اس وقت. آپ کا شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں پہ جو ہے نا یہ ٹرنکولائزر بینزوڈازپین جو میڈیسنز ہیں یہ وہ لیتے نہ ہوں. ہر گھر میں یہ چیز لے رہی ہے. تو اس لیے ایک یہ بھی کمیونٹی کو میسج ہے کہ خدا را سیلف میڈیسن نہ کریں. اگر آپ کو کچھ بھی پرابلم ہوتا ہے خود بھی نہ لیں, اور میرے خیال میں فارمیسسٹ پہ بھی پابندی کر دینی چاہیے کہ ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے بغیر آپ کو نہیں دینی چاہیے. نہ یہ آپ بھول جائیں, یہ تو فارمیسی پہ ہو نہیں سکتا, نہ کوئی اس طرح کا ہونا ہے, کیونکہ وہاں پہ بھی آپ سمجھ لیں کہ فارمیسیز پہ بھی وہ بیٹھے ہوتے ہیں ڈسپینسر, وہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ جا کے انہی سے ٹریٹمنٹ پوچھ سے انہی سے ہی دوائیں لے کے, ہم تو آدھے ڈاکٹر ہیں. ہاں ہم تو آدھے ڈاکٹرز ہیں. وہ لوگوں کو چاہیے بس جو بھی پرابلم ہے اس کے کوالیفائڈ لوگوں کے پاس ہے. اور کچھ سوشل میڈیا سے خدا اجتناب کریں کہ سوشل میڈیاز پہ آئے دن ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں کہ جی دل کی نالیاں جو ہے نا یہ فلاں پوڑی لیں اور دل کی نالیاں کھل گئیں, آپریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے, کارڈیالوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ حکیم جو ہے انہوں نے یہ کہ خدا رہا اس چیز سے بچیں. نہیں سر, یہ کچھ حکیم کی دوائیاں ہوتی ہیں جو واقعی میں آپ کا کام کر رہی ہوتی ہیں. یا اگر بی پی کی بات کر لیں تو بیٹ روٹ ہے, اس کا جوس پئیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل ویسے ہی جو کیپسول آپ کا کام کر رہے ہیں وہ وہی کام کر رہا ہے. تو یہ چیزیں بھی تو ہے نا. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیشہ ٹریٹمنٹ آپ کو لازمی لینا پڑتا ہے, جو ہے وہ لازمی ضروری ہے آپ کے لیے. اگر آپ یہ کہ وداؤٹ فارماکالوجی آپ اپنے بلڈ پریشرز کو, کارڈک پرابلمس کو, ان چیزوں کو کر لیں گے, یہ لوگ سوشل میڈیا پہ غلط بتا رہے ہیں, یہ لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں. بھائی ڈائبٹیز کا آپ یہ بتائیں کہ پیشنٹس ہمارے پاس, اس نے کہا جی مجھے کسی حکیم نے کہا جی آپ یہ والا ٹریٹمنٹ لیں آپ کی ڈائبٹیز. اسی پر ڈاکٹر اظہر کی بھی رائے لے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو حکیم کی دوائیاں ہوتی ہیں, یہ دل کی بیمار لوگوں کو کوئی کہہ دیتا ہے کہ فلاں حکیم ہے وہ دیسی دوائی دیتا ہے, اس سے بڑا آپ کا کام کرتا ہے. بی پی کی بات کریں تو میں نے ابھی 2 دن پہلے یہ پڑھا کہ یہ جو آپ کا بیٹ روٹ کا جوس ہے, چقندر کا جوس ہے, یہ وہی کام کر رہا ہے جو آپ کی بی پی کی دوائی کا کام کر رہی ہے. ویسے آپ کہہ دونوں ہی ٹھیک رہے ہیں, مبشر صاحب بھی ٹھیک ہے, آپ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا سر, وہ کہہ رہے تھے جو حکیم دوائیاں بنا کے بھیجتے ہیں, جو بنا کے بیچتے ہیں, ان سے اجتناب کریں اور کوالیفائڈ ڈاکٹروں سے فارماکولوجیکل میڈیسن استعمال کریں. اچھا میں جو آپ بات کر رہی ہیں فوڈ نیوٹریشن, ایک پوری ایک ہماری چین ہے نیوٹریشنس کی.
اچھا اس میں جو اگر آپ دیکھیں اس میں نیوٹریشنس ہمارے پاس اویلیبل ہیں، جو نیچرل چیزیں جو نیچر نے بنائی ہیں ان میں ہر کی افادیت ہے. فروٹس دیکھ لیں، ایپل دیکھ لیں آپ، اورنج دیکھ لیں، مینگو دیکھ لیں آپ، گریپس دیکھ لیں، ان تمام کی افادیت ہے. اسی طرح جو ویجیٹیبل جو آپ کہہ رہی ہیں چکندر وغیرہ، ان تمام کی افادیت ہے. ان کی ہمارے بلڈ پریشرز پہ، ہمارے موڈس پہ، ہمارے وٹامنس انکریز کرنے میں، ہماری لائف کو مینٹین کرنے میں ان کا ایک اسپیسیفک رولز ہے فوڈ نیوٹریشنس کا. جو سر جی فرما رہے تھے کہ ان کی حکیموں کے بنائی ادویات نہ استعمال کریں. نیچرل چیزیں تو آپ لیں میڈم، نیچرل تو لے سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ڈاکٹر بھی منع نہیں جیسے کرتا. لوگ گارلک لوگ لیتے ہیں، ادرک لہسن لوگ لیتے ہیں، اس کا جو پیسٹ پیاز لیتے ہیں. ایکسیلنٹ ہے، یہ بہت اچھا ہے. کنسیپٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے نا. ہاں جی جی. ایک ایلوپیتھک میڈیسن ہے، ایک ہومیوپیتھک میڈیسن اگر ان کی ریسرچ سے آئی ہے، ادارے سے آئی ہے، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. لیکن ایک بندہ گھر میں بیٹھا بغیر کسی ریسرچ کے کوئی چیز بنا کے بیچ رہا ہے، وہ تو لوگوں کا بیڑا غرق کر رہی ہے. اچھی ہومیوپیتھک میڈیسن بھی چل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب چھلکا اس پہ بول دیں کہ ہم بھی قبض کے مریضوں میں سب سے پہلے یہی کرتے ہیں ایڈوائز. ان چیزوں میں کسی کو اعتراض نہیں ہے. فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، ان کی ڈفرینٹ فارمز، آپ نے جوسز کر لیے یا کچھ اور فارم دے دیں، وہ تو بینیفیشیل ہیں، ان کا نقصان تو نہیں ہے. اور لیکن اگر کوئی بندہ گھر بیٹھ کے یہ جو ہم کہتے ہیں نا ادویات جو گھر میں بنا جو گھر میں بناتے ہیں، گھر میں فیکٹری تو ان سے پرہیز کیا جائے. یہ کوئی ریسرچ بیس نہیں ہے. اس کے اندر کیا شامل کر رہے ہیں؟ موسٹلی اس کے اندر یہ اسٹیرائڈس شامل کرتے ہیں، ٹھیک ہے سر. جو کہ لوگوں کا بعد میں بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں. وقتی طور پہ تو ساتھ اسٹیرائڈ کا اثر آتا ہے، بندہ بہتر محسوس کرتا ہے، لیکن بعد میں کسی کے گردے خراب ہو گئے ہیں، کسی کو دل کے مسائل ہیں، کوئی فالج کے مسائل کے ساتھ ہیں. تو ریسرچ بیس چیز پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. جو بغیر ریسرچ کی چیزیں ایک بندہ گھر میں بیٹھا بنا رہا ہے، اس نے فیس بک پہ پیج چلایا ہوا ہے، یہ لے لیں تو یہ ہو جائے گا، یہ چیز تو نقصان دہ ہے، نہ ہی ہونی چاہیے. اور اس پہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو ایکشن لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کون کون سی غذا ہے جو آپ اپنی ڈائٹ میں لے سکتے ہیں اور نہیں لے سکتے؟ اس کے اندر تو ایک بنیادی سا اصول ہے. ہر بندے کو، وہ دل کا مریض ہے، وہ نارمل سوسائٹی میں رہتا ہے، دو چیزیں بہت ضروری ہیں، وہ پھل اور سبزیاں ہر بندے کو لینی چاہیے. کوئی نقصانات نہیں ہیں، فائدے ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور دو چیزیں ہیں جو کہ ہر بندے کو اجتناب کرنا چاہیے. ہم لفظ یوز کرتے ہیں کٹ ٹو وائٹس، شوگر، نمک. یہ دو وائٹس جو ہے نا کم سے کم لینی چاہیے، ان کو اپنی غذا سے کٹ کرنا چاہیے. گھی، آئل اور دوسری چکنائی والی چیزیں تو صاف ذرے کم لینی چاہیے. ہم نے اپنی ڈائٹ میں، ہمارا تو اب روٹین بن گیا سوسائٹی کے اندر، جہاں پہ جاؤ ہر چیز فرائیڈ ملے گی. اب تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو لوگوں میں ہوتا ہی نہیں تھا، فرائیڈ چیزوں کا تو کنسیپٹ ہی نہیں تھا. سبزیاں بھی بناتے تھے تو بغیر تیل کے بناتے تھے، ابلی ہوئی چیزیں ہوتی تھیں. لیکن اب تو خیر ہماری ہر چیز فرائیڈ، اس میں بھی ہم ایل کی بجائے ذائقہ دینے کے لیے کبھی ڈالڈا گھی استعمال کر لیں گے، جو کہ بناسپتی گھی، جو کہ بہت نقصان دہ ہے. کبھی ہم کہیں گے کہ ہم تو دیسی گھی کے بغیر، آج کل کنسیپٹ ہوا ہے دیسی گھی میں بنے کھانے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں تو الٹا نقصان دہ ہیں. ہاں آپ کو کچھ نہیں ہے، آپ کی ایکٹیویٹی اچھی ہے، آپ زندگی اچھی گزارتے ہیں، آپ دیسی گھی تھوڑی سی مقدار میں لے لیں، کچھ نہیں کہتا. بچوں کو دے دیں، کچھ نہیں کہتا. لیکن ایکٹیویٹی تو رکھیں. ٹھیک ہے. خود بھی پارک جائیں، بچوں کو بھی لے جائیں، واک کروائیں، فروٹس لیں، ویجیٹیبلز لیں. پھر آپ یہ تھوڑی سی چیزیں اگر دیسی گھی لے لیں گے تو کچھ نہیں کہے گا. کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ یہ چیزیں روٹین میں شامل نہیں ہیں تو پھر آپ بالکل نہیں لے سکتے. ڈاکٹر صاحب بی پی کے ساتھ کون سی ایسوسیٹڈ بیماری ہے؟ ایک تو دل کی بیماری، اس کے علاوہ کون سی بیماریاں آپ کو ہو سکتی ہیں؟ بلڈ پریشر تو میں نے کہا نا یہ سائلنٹ کلر اس کو کہا جاتا ہے. ہارٹ اٹیک، دل کے مسائل، فالج، جی فالج سب سے بڑی وجہ بلڈ پریشر، گردوں کے مسائل سب سے بڑی وجہ بلڈ پریشر. تو یہ بلڈ پریشر تو ایسی بیماری ہے کہ جو کہ بیماریوں کی ماجگاہ بن جاتی ہے. اسی لیے اسے فوراً تشخیص کروا کے اگر بلڈ پریشر کا مرض ہے، سب سے پہلے ہم احتیاط شروع کرواتے ہیں. احتیاط نمک سے پرہیز ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد ادویات کی سٹیج آتی ہے، ادویات کی ضرورت ہے، ادویات باقاعدگی سے لیں. اور بلڈ پریشر تو آپ گھر میں بیٹھ کے چیک کر سکتے ہیں. آج کل بڑے اچھے مشینیں آ گئی ہیں، آٹومیٹڈ مشینیں بھی آ گئی ہیں. آپ خود کف لگا کے چیک کر سکتے ہیں، کسی دوسرے بندے کی ضرورت نہیں ہے، مانیٹر کر سکتے ہیں آپ. ڈاکٹر عزیز صاحب آخر میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے مریضوں کو یا اوورآل؟ جی میڈم، آپ کے پی ٹی وی کے ریفرنس سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی لائف کو سمپل رکھیں.
بالکل سمپل رکھیں، جیسے بتایا ہے اسٹریسفل لائف سے اوائڈ کیجیے، ڈیلی واک شامل کیجیے، سمپل فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کھائیں، اور 2 وائٹ جیسے شوگر اور چینی سے، نمک اور چینی سے ذرا پرہیز کیجیے، اور ڈیلی واک استعمال کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی، اس کے اندر میں 2 میسیجز خصوصی طور پہ آج کے پروگرام کے حوالے سے دینا پڑوں گا۔ ایک تو جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، سادہ غذا اور واک، گھروں سے باہر نکلیں، پارک میں ٹائم دیں، خود بھی جائیں، بچوں کو بھی لے جائیں، بہت ضروری ہے۔ دوسرا آج کے حوالے سے میں میسیج دینا چاہوں گا اس ساؤتھ پنجاب کے زون کے لوگوں کے لیے۔ کارڈیالوجی میں ہمارے پاس 24 گھنٹے اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی کی پرائمری پی سی آئی پروگرام جس کو کہتے ہیں سہولت موجود ہے۔ کسی کو چھاتی میں درد ہوتا ہے فوراً ای سی جی کروائیں، اس کو اگر وہ کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہے فوراً کارڈیالوجی لیں، اور یہ فری ہو رہا ہے پروسیجر، کوئی کاسٹ نہیں ہے۔ اوکے، سٹنٹ پڑتا ہے جو کہ باہر 3-4 لاکھ کی کاسٹ میں جاتا ہے، یہاں بالکل فری ہو رہا ہے اور 24 گھنٹے ہو رہا ہے، دن رات کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ تو فوراً آپ کو کارڈیالوجی سے رابطہ کر کے اپنا پراپر علاج کروانا چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر مبشر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ میرا یہ میسج ہے کہ اس وقت جو سٹریس کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ کمپیئر نہیں کرنا۔ آپ اگر میرے پاس یہ چیزیں ہیں، اپنی خواہشوں کو تو بالکل ہی، اب اگر آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ خواہشیں جتنی بڑھاتے جائیں گے نا آپ سٹریس میں چلتے جائیں گے۔ سر سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، یہ ختم ہو گیا تو سب بہتر ہو جائے گا۔ اس میں اب یہ ہے کہ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ہے نا میل کو جو سٹریس زیادہ ہے اس میں کچھ حد تک ان کی وائفز کا بھی رول ہے، کافی حد تک، یعنی کہ ان کی کچھ ڈیمانڈز ایسی ہوتی ہیں کہ ایک بندے کی جتنی ارننگ ہے اس سے زیادہ ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اور اس کی ڈیمانڈز اس لیے ہوتی ہیں کہ اس کی جو ساتھ کوئی قریبی ریلیٹیوز ہے، کوئی کزن ہے، کوئی سسٹر ہے، اس کو جو چیزیں مل رہی ہیں اس کو وہ چیز نہیں مل رہی، وہ اس کو ساتھ کمپیئر کر رہی ہوتی ہے، اور اس کمپیئر کی وجہ سے پورے ہسبینڈ کے اوپر سٹریس دے رہی ہوتی ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ آل آف یو، آپ لوگوں نے وقت دیا۔ ناظرین، دل کی بیماری اور دل کے جتنے بھی مریض ہیں ان کے لیے، یہ ایک نارمل انسان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنا لائف اسٹائل جو ہے وہ سادہ رکھے، اور اس کے علاوہ جیسے ڈاکٹرز نے بتایا کہ شوگر اور سالٹ یہ تو بالکل منع ہے اور یہ آپ کو نہیں لینے، خاص کر کے دل اور بی پی کے لوگوں کے لیے، اور اپنے لائف اسٹائل کو جتنا سادہ رکھیں گے اتنا ان بیماریوں سے دور رہیں گے۔ آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔